बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सक्सेस सीरियल के रिलीजन के 1D लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में जो हम ख़वातीन की आज़ादी या एमेंसिपेशन ऑफ वेमेन के हवाले से बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट किया था: एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल्स और मदरहुड। उसी सिलसिले को हम यहाँ पे भी जारी रखेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एप्टीट्यूड और पोटेंशियल्स की, क्योंकि ये वो पॉइंट है कि अगर हमें ये पॉइंट समझ आ जाता है तो हमारे लिए बाकी पूरे कंसेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए इस चीज़ को हम एक मिसाल से साबित करने की, समझने की कोशिश करते हैं। 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, बचपन से इकट्ठे थे, एक ही गली में रहते थे, होनहार थे, मेहनती थे, एक जैसा सोचते थे, एक जैसे खेल खेलते थे। टीचर्स के अपनी जहानत और मेहनत की वजह से वो बहुत ही फेवरेट थे और उनमें सिर्फ एक फ़र्क था, और फ़र्क ये था कि उनमें से एक को नफ्सियात या साइकोलॉजी पसंद थी और दूसरे को रियाजी या मैथ्स। तो अब दोनों ने मेहनत की, मास्टर्स किया और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही दोनों ने पीएचडी कर ली। और जब इन्होंने पीएचडी कर ली, इनको अच्छी मुलाजमत भी मिल गई, इनके घर भी बस गए और ये हंसी खुशी रहने लगे। अब इन दोनों में सारी चीज़ें एक जैसी थी सिवाय इनके सब्जेक्ट के जिसमें इन्होंने पीएचडी की। ये दोनों अपनी जॉब पे बहुत खुश थे, मेहनत कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे, नई नई बातें लोगों को बता रहे थे, खुद सीख रहे थे। फिर इनको लोगों ने कहा कि क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं, उनकी हर चीज़ एक जैसी है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो आपस में अपने डिपार्टमेंट्स को चेंज कर लें। और उन्होंने कर लिया। और लोगों को यही उम्मीद थी कि क्योंकि दोनों मेहनती हैं, दोनों ज़हीन हैं, मेहनत करने की बचपन से इनको आदत है, ये एक दूसरे को समझते हैं, इनका बैकग्राउंड एक है, इनके स्कूल, टीचर्स, सब कुछ एक था, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। लेकिन वो दोनों बुरी तरह फेल हो गए। इसका दुख हम सबको हुआ। लेकिन वो फेल हुए क्यों, आइए देखते हैं। अभी तक आप सारे मेरी जहानत पर शक करना शुरू हो गए होंगे कि ये कोई पूछने व बताने वाली बात है। ज़ाहिर है उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, तो इसलिए उन्होंने फ़ेल तो होना था। जिसने पीएचडी साइकोलॉजी में की थी वो मैथ्स में कैसे कामयाब होता, जो मैथ में पीएचडी था वो साइकोलॉजी में कैसे कामयाब होता। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ, एक फ़र्ज़ की हुई बात है और इसका मकसद सिर्फ एक चीज़ को कम्युनिकेट करना, पहुँचाना है। सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तमाम ख़वातीन अल्लाह की तरफ से साइकोलॉजी पढ़ के आती हैं और तमाम लड़के अल्लाह की तरफ से मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिज़नेस या कोई भी चीज़ और पढ़ के आते हैं, और इनकी हर चीज़ अगर एक जैसी है, जो हम सारे मानने को तैयार हैं, लेकिन इनका एप्टीट्यूड अपना है। वो एप्टीट्यूड जिसके साथ ये पैदा हुए हैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट वहीं भी होगी जहाँ के लिए ये तैयार किए गए हैं, और अगर आप इनको उसके अलावा कहीं भी एम्प्लॉय करेंगे तो ये बुरी तरह फेल होंगे। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर हम किसी तरह से एक रोबोट से एक काम करवा सकें, एक ऐसा शख्स जो छत के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हो और हमारा रोबोट उसको जाके धक्का दे, वो नीचे गिरे, वो फोत हो जाए या ज़ख्मी हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है? रोबोट को दुख होगा या रोबोट को तरस आएगा? क्या रोबोट के दिल में बच्चों के लिए प्यार होता है? क्या रोबोट के दिल में बुज़ुर्गों की कदर व इज़्ज़त मंजिलत होती है? क्या रोबोट एक मोटिवेशनल लेक्चर, वो चाहे मस्जिद में हो, चाहे एक गिरजे में हो, चाहे वो मंदिर में हो, क्या कोई भी रोबोट कोई लेक्चर सुनकर रो सकता है? क्या उसका दिल मूव कर सकता है? यकीनन नहीं। और इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि रोबोट के अंदर आप बाकी सारा कुछ भी पैदा कर दें तो उसके अंदर फीलिंग्स पैदा नहीं की जा सकती। जी हाँ, वही फीलिंग्स, वही जज्बात और एहसासात जिससे इंसान बना है। इंसान की मेहनत, उसका जहन, उसकी जहानत व फतानत, उसके तजर्बे, उसकी पढ़ाई, उसकी सारी चीज़ें खुद ब खुद इन जज्बात और एहसासात के अंदर रंग कर, इनका असर लेकर फिर अपना असर दिखाती हैं। और अगर जज्बात ख़त्म कर दें तो इंसान एक रोबोट हो जाता है। और यही वो जज्बात हैं जो मर्द और औरत को एक स्पेशल चीज़ बनाते हैं। और फिर हम बात वो नहीं करेंगे कि इनमें से किसके जज्बात बेहतर हैं, किसके लतीफ़ हैं, किसके कसीफ़ हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए ये एक दूसरे के जज्बात और एहसासात के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं, अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं, दूसरे के साथ रहते हैं, सारी उम्र एक दूसरे के साथ रहते हैं
اور اللہ کا سب سے بڑا معجزہ جو اس دنیا کے اوپر ہے، انہی کے ان جذبات اور احساسات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نئی نسل بھی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ ایک خاتون کو اٹھا کر مردوں کے کسی گروپ کے اندر رکھتے ہیں اور ایک مرد کو اٹھا کر عورتوں کے گروپ کے اندر رکھتے ہیں اور ان کے احساسات اور جذبات کو کچھ عرصے کے بعد دیکھیں تو آپ کو فرق خود صاف ظاہر نظر آ جائے گا۔ وہ تمام خواتین جو مردوں کے اندر رہتی ہیں، جیسے لیڈی کانسٹیبل ہوتی ہیں، لیڈی پولیس ہوتی ہیں، جیسے سڑکوں کے اوپر رہنے والے بھکاری ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، اسی طرح وہ مرد حضرات جو لیڈیز کے میک اپ کے اندر ساری عمریں گزار دیتے ہیں یا ڈانس سکھاتے ہیں، آپ ان دونوں گروپوں کو، ہم ان کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہے، یہ کام ہے ظاہر ہے، اس کا اچھا برا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہو سکتی ہیں۔ ہم صرف احساسات اور جذبات کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ان کے احساسات اور جذبات وہی ہوں گے جو ایک نارمل مرد اور عورت کے ہوتے ہیں؟ میں اس کویشچن کو اوپن نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، ہم سارے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے جس کا ہم یہاں پہ ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور شاید یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا اگر ذکر نہ ہی ہوتا تو بہت بہتر تھا، لیکن کیونکہ ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے آج کے یورپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا یورپ جس نے یہ 60-70 سال کا ایمنسپیشن آف ویمن کا، خواتین کی آزادی کو 60-70 سال ہو چکے ہیں، ان 60-70 سال میں یورپ کے اندر ہوا کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پر جائیں، یورپ کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ فیکٹس ہیں جو جن کے اوپر ہمیں کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ یورپ کے اندر خواتین کو جو فیلڈ کے اندر لایا گیا یا مردوں والے کام سونپے گئے، وہ دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کی بات ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں مردوں کو قتل کر دیا گیا، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس جنگ کے بعد خواتین کو مجبوراً گھروں سے باہر نکلنا پڑا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یورپ آج ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 100% خواندہ ہے۔ یورپ میں ہر مرد اور زن آزاد ہے، اور اس آزادی کا جو محافظ ہے وہ ریاست ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر کے کسی بھی جھگڑے میں اپنے باپ کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف، کوئی بھی لڑکی اپنے ماں باپ کے خلاف، کوئی بھی پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کے خلاف پولیس کو بلا سکتا ہے، اور پولیس آتی بھی ہے اور یہ انشور کرتی ہے کہ ہر شخص پہ وہاں پہ اپنی مرضی کرے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ 100% آزاد ہے، شخصی آزادیاں ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم چیز ہے کہ یورپ کے اندر تقریباً ہر شخص کام کرتا ہے، یا اس کو ریاست سپورٹ کرتی ہے، ریاست ان کی مدد کرتی ہے بچوں کے لیے۔ تو یورپ کے اندر ہر شخص جو ہے وہ معاشی طور پر بھی آزاد ہے۔ تو آئیے ان 60-70 سالوں کی آزادی کے بعد، جہاں پہ معاشی آزادی بھی ہے، شخصی آزادی بھی ہے، جہاں پہ ہر شخص انڈیپینڈنٹ بھی ہے، ریاست بھی اتنی زیادہ انوالو ہے، آئیے دیکھیے کہ اس آزادی نے، جس کے لیے یورپ مشرق کو بہت کرٹیسائز کرتا ہے، اصل میں خواتین کو دیا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو جنسی رویے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تمام مرد اور انسان، تمام جانوروں، تمام اشرات الارض، تقریباً تمام مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جنس کا خواہش ہے اس کو رکھا ہے، اور یہ جو سیکس کی خواہش ہے اس کا مقصد ظاہر ہے اولاد کا ہونا، نسلوں کو قائم رہنا بھی ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری بھی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اس چیز کی مرد کے اندر عورت کی نسبت کافی زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہم جنسی رویوں کی بات کریں تو وہ چیز جو ہمیں نہیں پتہ یا جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جنسی رویے جو ہیں ان کی جو بڑھوتری ہوتی ہے، ان کا جو محبوب ہونا ہوتا ہے، ان کو سیکھ فار کیا جاتا ہے، اس کی جو شدید خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر ایک رویہ بڑا ضروری ہے، اور وہ رویہ ہے روک ٹوک کا، وہ رویہ ہے خفیہ پن کا، وہ رویہ ہے معاشرے کی کڑی نگرانی کا۔ اگر آپ اس میں سے یہ تینوں چیزیں نکال دیں، روک ٹوک کو نکال دیں، خفیہ پن کو نکال دیں، یا معاشرے کی کڑی نگرانی کو نکال دیں، تو یہ جو جنس ہے، یہ جو سیکس اٹ سیلف ہے، یہ جو عمل ہے، اس کے اندر جو اس کا مزہ ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ جو سیکس ہے وہ دو وجہ سے مرغوب ہے، ایک اس لیے کہ یہ عمل اٹ سیلف ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک لذت رکھی ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر سیکریسی ہے۔ اب اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، آج کے یورپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ نائٹ کلب ہیں، جہاں پہ آپ کسی بھی خاتون کے ساتھ، کوئی بھی خاتون کسی بھی مرد کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے،
آپ اپنے کولیگ کے ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں پہ اکٹھے ٹائم گزار سکتے ہیں. آپ اپنے اسٹریٹ کی کسی لڑکی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ اکٹھے ٹائم گزار سکتے ہیں. آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں، آپ چاہیں پہلے اکٹھے رہیں، بچے پیدا کریں اور بچوں کے بعد آپ شادیاں کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے یورپ کے اندر، مغرب کے اندر بہت زیادہ ہیں. اور اس سے سیکس تو ٹھیک ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن جو بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، روک ٹوک، خفیہ پن یا کڑی نگرانی کا، وہ اس میں سے ختم ہو گیا. جب وہ اس میں سے ختم ہو گیا تو سیکس کا مزہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو سیکس کی پکار ہے، جو دوزخ کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اسے پوچھیں گے کیا تم بھر گئی ہو، تو وہ کہے گی حل میں مزید، کہ کیا کچھ اور بھی ہے. تو اگر ہم وہ دوزخ والی پکار سیکس کے اوپر لے کر آئیں تو یہ سیکس بھی اب یورپ والوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ حل میں مزید، کہ اس میں کچھ اور چاہیے اس کو. آئیے دیکھتے ہیں وہ انہوں نے کہاں سے ڈھونڈا. سیکس انسانی زندگی میں بہت اہم ہے، اور سیکس کا جو عمل ہے جیسے پہلے کہا گیا اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک سیکس کا عمل اٹ سیلف، اور ایک اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو سیکرٹ تھا، سیکرٹ پن تھا، سیکریسی تھی، جو اس کا خفیہ پن تھا. جب یورپ کو یہ وہاں سے نہیں ملا، عام خواتین، غیر مردوں کے درمیان سے یہ چیزیں ختم کر دی گئیں، تو اب یورپ نے وہ دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے جو کبھی کھٹکھٹانے نہیں چاہیے تھے. حرمت والے رشتے، وہ رشتے جو تمام مذاہب عالم میں جن کے ساتھ جنسی تعلق کرنا منع ہے، یورپ نے وہ دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے. اور شاید اس سے بھی زیادہ کہ یورپ والوں نے گے میرجز کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے. اب مردوں نے مردوں کے ساتھ، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنے کی بھی ٹھان لی. یہ صرف اس لیے ہوا کہ سیکس تو اویلیبل تھا، لیکن سیکس کے اوپر جو روک ٹوک تھی، جو خفیہ پن تھا، جو سیکریسی تھی، وہ نہیں تھی. تو آج کے یورپ کے اندر ہمیں بے شمار مواد ملے گا، ویب سائٹس کے اوپر بہت ساری کتابیں ملیں گی جو آج ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ان رشتوں کو اپنی طرف کیسے راغب کریں گے، کس طریقے سے لوگوں کو راضی کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں. آج یورپی معاشرے کے اندر عورت ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، ان سب چیزوں سے محروم ہو گئی. آج وہ صرف ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ رشتہ ایک گرل فرینڈ کا. جس طرح ایک جانوروں کے باڑے کے اندر کوئی بہن بھائی، کوئی پھپھو، کوئی خالہ، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی تایا نہیں ہوتا، اسی طرح کا یورپ، اسی طرح کے رشتے جہاں پہ خواتین صرف ایک مادہ ہیں، ایک فیمیل ہیں، اور تمام مرد صرف نر ہیں. یہ سارے یورپ کا حال نہیں ہے، لیکن بہت بڑے حصے کا یہی حال ہے. اور اس سارے عمل کا نقصان کس کو ہوا؟ جی ہاں، صرف خاتون کو. خاتون کو اس لیے کہ خاتون کا گھر ہی نہ رہا. وہ رشتے، وہ حرمت والے رشتے تو اس کے محافظ تھے. جب وہ چھوٹی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کے حرمت والے باقی رشتے اس کے محافظ ہیں. اس کا شوہر اس کا محافظ ہے، اس کے شوہر کے بھائی اس کے محافظ ہیں. لیکن جب یہ سارے رشتے ختم ہو گئے تو اس عورت کو اس مردوں کی دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا. جی ہاں، آج کے یورپ کے اندر، آج کے ویسٹ کے اندر عورت آزاد ہے، بہت آزاد ہے. کیونکہ آج آپ کو عورت ہر اشتہار میں، ہر دیوار پر، ہر اخبار میں، ہر مقابلہ حسن میں، ہر وہ چیز جو یورپ بیچنا چاہتا ہے اس پر عورت کے جسم کے حصوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. وہ عورت جس کو وہ کہتا ہے کہ مشرق والے اس کو تو ایک جائیداد سمجھتے ہیں، ایک پراپرٹی سمجھتے ہیں، یورپ نے اس خاتون کے فوٹو کو بھی پراپرٹی بنا دیا. آج یورپ کے اندر عورت برائے فروخت ہے، یہ ایک سمبل ہے. آج مشرق میں سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اکثر گھروں میں آج بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو میاں بیوی مل کر ہی بڑا کرتے ہیں. حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں لگے پھل کو بڑا ہوتے دیکھ کر کون خوش نہیں ہوگا؟ اور وہ چیزیں جن کے لیے یورپ کی عورت ترس گئی ہے، کوئی ایک ایسا شخص جو صرف اس کے لیے ہو، کوئی ایسا گھر جو صرف اس کے لیے ہو، کوئی ایسی اولاد جس کو وہ بڑا کر سکے، جہاں پہ بڑھاپے میں اس کی عزت کی جائے، اس کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہ ڈالا جائے. یہ صرف مشرق میں ہو رہا ہے، مغرب تو اس کے لیے ترس گیا ہے. اور اگر اس گھر کے اندر کوئی قید ہے تو سب سے بڑا قیدی مرد ہے، جس کی ذمہ داری سب کے لیے کام کر کے لانا ہے. پھر بوڑھے قیدی ہیں بچوں کے، پھر بچے قیدی ہیں بوڑھوں کے، پھر خواتین اپنے اپنے مردوں کے قیدی اور مرد اپنی اپنی خواتین کی قیدی. خدا ہمیں اس خوبصورت قید میں قید ہی رکھے تو بہتر ہے. ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنا پڑے گا. تعلیم ضروری نہیں، بہت ضروری ہے، لیکن کیا کوئی ایجوکیشن اسی مغربی تقلید میں ایک اور قدم نہیں ہوگا؟ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.